बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हुआ तो मैं रोज़ ऑफिस जाते हुए देखता था कि एक पागल औरत जिसका हुलिया बहुत ही ख़राब होता था, वो एक बड़ी सी दुकान पर मुसलसल पत्थर बरसा रही होती थी। दुकानदार को पत्थर लगते थे, लेकिन वो इसे नहीं रोकता था और कोई भी इस औरत को मना नहीं करता था। मैंने किसी से पूछा तो इसने बताया कि ये औरत 10 साल से इस दुकान पर पत्थर बरसा रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ और एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था, मैंने देखा कि वो औरत इसी दुकानदार की गाड़ी में बैठकर घर जा रही है। ऐसा रोज़ होता, वो दोनों एक साथ घर जाते। एक दिन मैंने इनका पीछा किया तो वो दोनों एक ही घर में दाखिल हो गए, लेकिन जब अंदर जाकर मंजर देखा तो रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम आसिम है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से हादसात हो जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता था। बचपन से लेकर जवानी थी, मुझे हर सहूलत मैसर थी, क्योंकि वालिद साहब को गांव में अच्छी ज़मीनें थीं और हर साल मेरे वालिद साहब को लाखों का मुनाफा होता। बुनियादी तौर पर हमारा ताल्लुक एक गांव से ही था। मेरे वालिद साहब ज़मींदार होने के साथ साथ डॉक्टर भी थे। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज करते थे और मुझे अपने बाबा पर बहुत फ़ख्र था। और रात के लिए माँ बाप आइडियल होते हैं। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, पर किस्मत मुझे किसी और तरफ ले गई। जब बाबा की शादी हुई थी तो वो गांव से शहर शिफ्ट हो गए थे और एक मोहल्ले में रहने लगे। बाबा की बहुत ख्वाहिश थी कि इनका बेटा इन्हीं की तरह कामयाब डॉक्टर बने, पर इनका यह ख्वाब मेरी बहन, जो मेरी दूसरी माँ से थी, वो पूरा कर रही थी। मैं बचपन से बहुत ज़हीन था, हर क्लास में फर्स्ट आता, और जब मैंने मैट्रिक में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी तो मैं जैसे घर अपने माँ बाप को बताने के लिए घर पहुंचा तो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। इनकी अचानक मौत से मैं बिखर कर रह गया था। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। काफ़ी अर्सा यूं ही गुजर गया। मेरे वालिद ने मेरे लिए खुद को संभाला और मेरी दाखिला शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया। मैं इनको छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर मुझे जाना पड़ा, क्योंकि बाबा ने कहा था कि ज़िंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। जाने वाले चले जाते हैं, और अगर आज तुम अपनी ज़िद पर कायम रहे तो अपनी ज़िंदगी खुद ही तबाह कर लोगे। तुम्हारी माँ की रूह भी बेचैन रहेगी। और ऐसे में हॉस्टल में रहने लगा। जब एक दिन मेरे वालिद साहब मुझसे मिलने आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मजबूरी में एक औरत को सहारा देने के लिए ख़ानदान के दबाव में आकर दूसरी शादी कर ली है। वो ये शादी करना नहीं चाहते थे, पर सब ने कहा कि अभी वक्त है, कल को बेटा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएगा तो तुम्हें कौन संभालेगा। मेरे दिल को कुछ हुआ था। मेरी माँ की जगह किसी दूसरी औरत ने दे दी। मैंने बाबा से कहा भी था कि मैं आपका बेटा था, कभी आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू कर सकता था, पर बाबा ने कहा कि सब अचानक हो गया और तुम्हारी दूसरी माँ भी बहुत अच्छी है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल अफसरदा हो चुका था। इसके बाद घर जाना कम और फिर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मेरे पापा के घर बेटी पैदा हुई। मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते मैं नज़रअंदाज करने लगा, क्योंकि मेरी अम्मा जान ने खामोश रहने और सब्र की तलकीन की थी। पर जैसे घर जाता तो रिश्तेदार अलग शर्म दिलाते कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ही ली थी, तो बेटी पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, पर खामोश रहा, क्योंकि बाबा भी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। अगर मैं कुछ बोलता भी तो मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। अब मुझे अपनी ज़िंदगी की जंग अकेले लड़ना थी और मुझे मजबूत होना था। लेकिन एक वक्त आया जब मुझे लगा कि इंसान खुद मजबूत नहीं बनता, इसे वक्त, हालात और ज़िंदगी में लगने वाली ठोकरें मजबूत बनाती हैं। मैंने घर जाना छोड़ दिया और बाबा ने भी मुझे कभी पूछा नहीं, घर क्यों नहीं आते। और फिर मैं अपनी अम्मा के ख्वाब को पूरा करने के लिए पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। पूरे कॉलेज में मेरी जहानत के चर्चे थे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा। कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का सफ़र किया और मैंने डिग्री हासिल कर ली और मैं अपने मोहल्ले वापस लौट आया। मेरी दूसरी अम्मी भी अच्छी थी, पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता था। इनसे वो बहुत ख्याल रखती मेरा, लेकिन वो सब मकरूह फ़रेब था। मुझे अपनी बहन से लगाव था, चाहे वो सौतेली ही थी, पर थी तो मेरी बहन। मैं रोज़ मुलाजमत की तलाश में निकल जाता। बाबा पहले भी खन्ना खुश थे, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बना, अपनी मर्जी की,
اور پھر مجھے ایک اچھی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری ملی جس سے اچھی تنخواہ ملتی، اور وہ آہستہ آہستہ میری پروموشن ہوگی۔ جب ایک دن میری دوسری اماں کی بھانجی مجھ سے ملنے آئی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ شاید میری دوسری اماں کے خاندان میں سبھی خوبصورت تھے۔ وہ بہت نخرے والی تھی، پر میں یہاں پرواہ کیسے تھی؟ میں اپنی یونیورسٹی فرینڈ سائرہ کو پسند کرتا تھا۔ اس کے گھر والے بھی یہ بات جانتے تھے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بس میری ملازمت کا انتظار تھا تاکہ میں اپنے پیروں پر ہو جاؤں اور ان کے گھر باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے کہا کہ خود اپنے بابا سے بات کرو، پر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنے بابا سے بات کرنا چاہی، پر ایک شرم آرے آ جاتی۔ تو کئی دن گزر گئے، پھر ایک دن خود ہی میرے والد میرے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ رقیہ جو میری دوسری ماں ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کی بھانجی زرینہ اس گھر میں بہو بن کر آئے۔ یہی موقع تھا کہ جب اپنے بابا کو سائرہ کے بارے میں بتانا تھا۔ میری پوری بات سننے کے بعد میری امید پر پانی پھیر دیا۔ مجھے ہر طرف اندھیرا محسوس ہوا۔ جب بابا نے بتایا کہ وہ زبان دے کر آئے ہیں، میں بھی صاف صاف بتا دیا کہ شادی کروں گا تو صرف سائرہ سے، ورنہ کسی سے نہیں، اور غصے سے گھر سے نکل گیا۔ شام ہو گئی تھی، میں گھر نہیں گیا۔ میری دوسری ماں نے کال کی۔ پہلے کال کٹ کرتا رہا، پھر کال ریسیو کر لی تو دوسری طرف جو سننا مجھے پہلے یقین نہیں آیا۔ میری دوسری ماں نے میرے اور سائرہ کے رشتے کے لیے ابا کو راضی کر لیا۔ وہ صبح ہی رشتہ لے کر جانا چاہتے تھے۔ ایک دم سے میری دنیا بدل گئی۔ میری خوشی کو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ جلدی سے گھر پہنچا۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنی دوسری ماں اچھی لگی۔ سب سے زیادہ خوشی میری بہن کو تھی۔ میں نے سائرہ کو کال کی، اس کو میرے گھر والوں کے آنے کی اطلاع دی۔ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی اور سب لوگ تیار ہو کر سائرہ کے گھر پہنچے، اور یوں ہماری بات پکی ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں مجھے ایک کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ میری اور سائرہ کی دن رات بات ہوتی۔ میں بہت محبت کرتا تھا اس سے۔ زندگی کا ہر خواب ہم نے ایک ساتھ دیکھے تھے۔ میری ماں کے بعد وہ دوسری عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور اب کچھ ہی ماہ میں وہ میری بیوی بننے جا رہی تھی۔ سائرہ سے رشتہ ہو جانے کے بعد میں خود کو آسمانوں پر محسوس کر رہا تھا۔ سب اچھا ہو رہا تھا، پر یہ بھول گیا تھا کہ آسمان سے انسان گر جائے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ ہماری منگنی کو 2 ماہ ہوئے تھے۔ ایک دن سائرہ کے ابا آئے اور رشتے سے انکار کر کے، اور منگنی کی انگوٹھی بھی واپس کر کے میرے لاکھ پوچھنے پر انکار کی۔ وجہ نہیں سمجھ میں آئی۔ سائرہ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ ایک دن پتہ چلا وہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ میرے گھر ایک الگ تماشا بن گیا۔ بابا نے کہا کہ وہ لوگ تھے ہی دھوکے باز، پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بہت سالوں سے ان کو جانتا تھا۔ میں ہر وقت کمرے میں رہتا اور جاب پر جانے کو بھی دل نہ کرتا۔ میرا دوست بہت سمجھاتا مجھ پر کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ بہت کوشش کی سائرہ مل جائے، اس سے ایک بار بات ہو جائے، پر نہ جانے پتہ نہیں کہاں جا چکی تھی۔ بس ایک میسج تھا میرے موبائل میں جس کو دیکھتے بھی 6 ماہ گزر ہو چکے تھے۔ اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ اب وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی اور نہ اپنے ماں باپ کے خلاف جا سکتی، ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ تو یہ سب باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ سب کچھ سائرہ کے ماں باپ کی خوشی سے ہوا تھا، اور جب بابا نے شادی کی تاریخ مانگی تو اچانک سارا معاملہ خراب ہو گیا، اور حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ میں بہت ٹوٹ چکا تھا۔ سائرہ کو کھو دینے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ختم ہو چکی۔ میں نے تو کچھ ایسا ہی سوچا تھا، کچھ ایسا بھی ہوگا۔ بہت محبت کرتا تھا اس سے، پر اب میں ہار چکا تھا۔ سبھی دوست کہتے کہ میں بہت بدل گیا ہوں۔ لڑکیوں کا کیا ہے، یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں، پر میں بھی ایسا لڑکا نہیں تھا۔ میری زندگی میں ایک ہی لڑکی آئی تھی، وہ سائرہ تھی، اور اب وہی میری زندگی میں رہے گی۔ میں اس کی جگہ کسی دوسری لڑکی کو نہیں دے سکتا۔ حالانکہ میری ستولی ماں کی بھانجی روز آتی، بہت کوشش کرتی میں خوش رہوں، اور پھر جب میں اس کی بات کا جواب نہ دیتا تو پیر پٹکتی ہوئی چلی جاتی۔ ہماری زندگی میں محبت بہت اہم ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ محبت کے بغیر زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بابا نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ میری ستیلی ماں بہت خیال رکھتی، اور پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی محبت بناوٹ لگتی کہ شاید میں کبھی ان کو قبول کر ہی نہیں سکا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، اور سائرہ کو گئے 2 سال ہونے والے تھے، اور بابا بضد تھے کہ میں اپنی دوسری ماں کی بھانجی سے شادی کر لوں، اس بھانجی سے جس کو میں خود باہر کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر گھومتے دیکھ چکا تھا۔ بابا نے کہا یا تو میں ان کی مرضی سے شادی کروں یا یہ گھر چھوڑ دوں، اور میں نے بابا کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ یہ میرا گھر تو تھا ہی نہیں۔
جب میری ماں ہی اس گھر میں نہیں رہی تھی تو یہ گھر بھی میرا نہیں تھا۔ ویسے میں اتنے سال ہو گئے تھے، میرے بابا کو وہی کچھ نظر آتا جو ان کی بیوی ان کو دکھاتی تھی۔ میری بہن نے مجھے روک لیا تھا اور جب ایک دن میری ماں کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی، میں بھاگتا ہوا گیا۔ جیسے ان کے کمرے میں گیا تو اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ میری ماں کی بھانجی چیخنے چلانے لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، اور اسی وقت بابا بھی گھر آ گئے اور میری دوسری ماں کی مکاری اس دن مجھے سمجھ آئی۔ انہوں نے بابا سے کہا کہ آپ کا بیٹا جب میری بھانجی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تو اس کو خراب کیوں کر رہا ہے؟ وہ رونے لگی۔ میں بقصور ہو کر بھی گنہگار ہو گیا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میری ماں نے کہا کہ آپ سب دیکھ کیا کر رہے ہیں، ابھی نکاح کرو، میری بھانجی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں شاک تھا جب بابا نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے، اور مجھے دھکے دینے لگے اور میں بھی پھٹ پڑا تھا۔ میں نے بابا سے کہا کہ آپ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہے، اور جس دن آپ کو صاف صاف نظر آئے گا اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور یہ نکاح میں ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ میرا رب سب جانتا ہے میں نے ایسا کچھ ہی کیا ہی نہیں۔ یہ دونوں عورتیں سازش کر رہی ہیں، اور جس دن آپ کو احساس ہوگا اس دن میں آپ سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ آپ مجھے پکاریں گے بھی تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اور میری ماں اپنی جگہ سن ہو چکی تھی، کیونکہ ان کی سازش ناکام ہو چکی تھی، اور اس دن میں نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اپنے دوست کے پاس آ کر رہنے لگا، اور پھر کچھ دنوں بعد اپنا ٹرانسفر فیصل آباد شہر میں کروا لیا اور وہی رہنے لگا۔ سائرہ کو گئے 3 سال ہو چکے تھے، وہ کہاں تھی پتہ نہیں، اور کب یہ دل ڈر جاتا کہیں اس نے شادی تو نہ کر لی ہو۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، یہ شاید مجھ سے بہتر مل گیا تھا جو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ سچ کیا تھا میں جاننا چاہتا تھا، خود کو بہت بے بس محسوس کرتا تھا۔ میری زندگی بے معنی ہو چکی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کمپنی میں ایڈمن تھا اور میرا ایک دوست بنا، اور اس نے مجھے گھر دعوت میں بلایا۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا، اور اس کے بار بار اصرار پر میں ان کے گھر چلا گیا، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کتنی دیر مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جس لڑکی کو میں پچھلے 3 سال سے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسی شہر میں تھی، اور مجھے دیکھتے ہی سائرہ منزل سے غائب ہونے لگی، اور اس کے گھر والے بھی مجھے دیکھ کر ہکا بکا تھے۔ جس لڑکے سے کمپنی میں دوستی ہوئی تھی وہ سائرہ کا چھوٹا بھائی تھا، اور گھر اس نے بتایا تھا کہ اپنے باس کو گھر دعوت پر بلایا ہے۔ سائرہ کے چھوٹے بھائی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ شروع سے فیصل آباد میں اپنی خالہ کے پاس رہتا تھا۔ میں اس دن اپنی بھی جگہ جم چکا تھا، مجھے لگتا گیا کہ میں نے آگے ایک قدم بھی اٹھایا تو یہ سب خواب ٹوٹ جائے گا، پر سب خواب نہیں تھا۔ زندگی کی تلخیاں خواب نہیں ہوتی، اور میں جو 3 سالوں سے اپنے سوالوں کا جواب چاہتا تھا، بہت کچھ سمجھنا چاہتا تھا، بنا کچھ پوچھے بنا کچھ کہے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ میرے پاس سے سب الفاظ ختم ہو چکے تھے، اور پھر اس دن کے بعد مجھے سائرہ سڑک کنارے ملی۔ اسے ایک لڑکا تنگ کر رہا تھا۔ میں نے جیسے گاڑی پاس روکی کہ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر بھاگ گیا، اور سائرہ کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ لڑکا سائرہ سے اس کا پرس چھین رہا تھا۔ میں کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، وہ آج بھی ویسی کی ویسی اپنے چہرے کو حجاب میں چھپائے کھڑی تھی، اور اسے میں لاکھوں لوگوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، وہ کتنی دیر سوچتی رہی۔ جیسے میں جا کر گاڑی میں بیٹھتا تو وہ بھی بیٹھ جاتی۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں اس سے بہت کچھ پوچھوں گا، پر میں چپ رہا، اس لیے نہیں کہ مجھے اب اس سے محبت نہیں رہی، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھے چھوڑ کر خوش تھی۔ سارے کو اس کے گھر اتارا اور واپس لوٹ آیا۔ میری زندگی کی وہی روٹین تھی اور سب صحیح جا رہا تھا، پر میں اندر سے صحیح نہیں تھا۔ میں رونا چاہتا تھا، پر ماما کہا کرتی تھی کہ مرد روتے نہیں ہیں، اور ہر وہ مرد رو پڑتا ہے جب چوٹ دل پر لگتی ہے، اور اس دن میں بہت رویا تھا، اور یہ احساس بھی شدت سے ہوا تھا۔ کبھی ماں باپ کو اپنے بیٹے کی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مرد ہے اس لیے روئے نہیں، بلکہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے سے کہے کہ جب دل بھر جائے تو رو لیا کرو، تاکہ اندر کا غبار آنسوں کے ذریعے باہر نکل جائے۔ اگر مرد روئے نہ تو بہت پتھر دل ہو جائے گا، اور میں پتھر کا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس شہر میں آئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا، جب ایک دن سائرہ کے والد نے مجھے بلایا، اور اسی شام میرا نکاح بنا کچھ پوچھے بنا کچھ کہے سائرہ سے کر دیا تھا، کیونکہ سائرہ کے والد کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں ان کے کچھ ہو نہ گیا تو اس کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ میں سائرہ کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، اور ایک سچائی اس دن اور پتہ چلی تھی جسے جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔
وہ یہ ہے کہ جب بابا اور میری دوسری ماں سائرہ کے گھر شادی کی تاریخ لینے گئے تو اسی دن کچھ آوارہ لڑکے آئے اور سائرہ کے والد کو دھمکی دی کہ اگر اس کی شادی کی تو وہ ان کی بیٹی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ پر جب سائرہ نہیں مانی تو میری ماں جو ستیلی ہی رہی، اس نے سائرہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ ان کی بیٹی کی زندگی سے چلی جائے۔ سائرہ کو کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ میری دوسری ماں ہے، وہ سمجھتی رہی کہ میری سگی ماں ہے۔ میں نے ایک بات جان لی تھی کہ سگی ماں سگی ہوتی ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو کبھی ایسے نہ کرتی، بلکہ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر سب سے لڑ جاتی۔ پر میری ستیلی ماں نے سازش کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ اس عورت کی سازش کی وجہ سے 4 سال میں نے ایک اذیت میں گزارے تھے، اور پھر اس دن سادگی سے میں نے سائرہ کو رخصت کر کے گھر لے آیا تھا۔ میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا جس نے مجھے میری محبت واپس لوٹا دی۔ میرا گھر جنت بن چکا تھا۔ سچ کہا کسی نے کہ عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک نئے محلے میں شفٹ ہوا تو میں روز آفس جاتے ہوئے دیکھتا تھا کہ ایک پاگل عورت جس کا حلیہ بہت ہی خراب ہوتا تھا، وہ ایک بڑی سی دکان پر مسلسل پتھر برسا رہی تھی۔ دکاندار کو پتھر لگتے تھے لیکن وہ اسے نہیں روکتا تھا اور کوئی بھی اس عورت کو منع نہیں کرتا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ عورت 10 سال سے اس دکان پر پتھر برسا رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر واپس آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ عورت اسی دکاندار کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جا رہی ہے۔ ایسا روز ہوتا، وہ دونوں ایک ساتھ گھر جاتے۔ ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا تو دونوں ایک ہی گھر میں داخل ہو گئے، لیکن جب اندر کا منظر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ جیسے ہی وہ دکاندار اس عورت کو لے کر اندر کی جانب بڑھا تو گھر کے اندر سے ایک لڑکی نے ان دونوں کو اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ روز روز آ کر تماشا مت کیا کریں۔ اور تبھی ایک لڑکا بھی باہر آیا۔ اس نے کہا کہ بابا بس کر دیں، بہت ہو گیا، آپ نے اپنی زندگی جی لی، اب ہمیں بھی اپنی زندگی جی لینے دیں۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ بیٹا میں تمہاری پاگل ماں کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ وہ آنسو بہا رہا تھا۔ ایک مرد رو رہا تھا اور میں حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تبھی وہ گھر سے باہر نکلے تو میں نے ان کو روک لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اس دکاندار جو میرے بابا کی عمر کا تھا ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بیٹا آپ کو گھر کیوں نہیں جانے دیتا؟ تو اس شخص نے سر جھکا لیا، میری طرف دیکھ کر کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو مکافات کہتے ہیں۔ میں حیرانگی سے اس دکاندار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا بیٹا انسان بہت ناسمجھ ہے، کبھی وقت پر سب کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ میں نے جب اپنے گھر والوں کی مرضی سے خلاف شادی کی تو میری ماں نے کہا کہ میں اسے پچھتاؤں گا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میری بیوی اچھی عورت نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں گھر ہوتا تو میری بیوی میرے ماں باپ کی بہت خدمت کرتی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی، ان کے آگے پیچھے پھرتی، اور اس کے باوجود میرے گھر والوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ جب میری بیوی امید سے ہوئی تو میری ماں نے میری بیوی کو دھکا دے دیا اور ہمارا پہلا بچہ اس دنیا سے آنے سے پہلے چلا گیا۔ ماں باپ کے لیے پہلی اولاد بہت ساری خوشیاں لے کر آتی ہے، اور جب میں اپنی ماں سے لڑا تو اس نے کہا کہ سب کچھ جھوٹ ہے، کبھی اپنے بیٹے کا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ پر میں بہت بدظن ہو گیا تھا، اب کبھی اپنے گھر والوں پر یقین نہ کرتا، اور پھر میری ماں بیمار رہنے لگی۔ میرے ماں باپ کو پتہ نہیں دن بدن کیا ہوتا جا رہا تھا، ہر وقت سوئے رہتے، اور مجھے بھی اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی تھی کہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جاؤں، ان کی دیکھ بھال کر لوں۔ مجھے لگتا تھا کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود میری بیوی اتنا خیال رکھتی ہے۔ اور ایک دن میری ماں نے کہا کہ جس دن تمہاری آنکھوں سے محبت کی پٹی اترے گی اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پر میں اپنی ماں کی بات نظر انداز کرتا۔ 2 بار بچے کی پیدائش ہوئی، پر کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں اور بیوی میں بحث ہوتی رہتی ہے، اور ایک دن میری ماں میری ہی بیوی کو مار رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، اور اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے میری زندگی سکون سے جینے دے، میں تھک چکا ہوں۔ آپ سب کی روز روز کی لڑائیوں سے میں جانتا تھا میری بیوی کو آپ سب نے کبھی قبول ہی نہیں کیا، پر میں اب بہت ہو گیا، آپ لوگ اپنا کوئی ٹھکانہ دیکھیں۔ اور میری ماں نے جن آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا وہ آج تک نہیں بھول سکتا۔ میری ماں نے گھر سے جاتے وقت کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا منصور احمد جب تمہیں حقیقت معلوم ہوگی، اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور تم روتے رہ جاؤ گے۔ زندگی مکافات عمل ہے، میں تمہیں بددعا بھی نہیں دوں گی کیونکہ تم میرے بیٹے ہو۔ میرے ماں باپ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور وقت گزرتا گیا، میرا اپنا بیٹا جوان ہوا تھا تو اس نے وہی کچھ کیا میرے ساتھ جو کچھ میری بیوی کرتی تھی، اور جس دن میرے ہی بیٹے نے ہمیں گھر سے نکالا اس دن مجھے بہت احساس ہو گیا
میری بیوی معافی مانگنے لگی اور اس نے بتایا کہ وہ بہت ظلم کرتی رہی۔ میرے ماں باپ اور اولاد جیسے میں اپنے ماں باپ سے ملنے اولڈ ہوم پہنچا تو دیکھا کہ میری ماں اور باپ تو کب سے دنیا سے چلے گئے اور میں بد نصیب انسان تھا جو ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ اور میری بیوی پاگل ہو گئی اور مجھے دکان میں آ کر پتھر مارتی اور روز گھر لے کر جاتا ہوں پر ہمارا بیٹا ہمیں قبول نہیں کرتا۔ اپنی اس بیوی کو ہم اب اس مور میں چھوڑ کر بھی نہیں جی سکتا کیونکہ اس نے جو ظلم میرے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا ہم دونوں کو مل گئی تھی۔ اور وہ دکاندار رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں چاہے وہ محبت ہو، نفرت ہو، دھوکہ ہو، سب واپس لوٹ کر آتا ہے اور اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ وہ برا دکاندار روتا رہا اور میں نے انہیں جانے نہیں دیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ میری بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور اگلے ہی دن اپنی بیوی کو لے کر واپس لاہور چلا آیا تھا کیونکہ بابا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے جو گھر فیصل آباد میں خریدا تھا اس میں آج بھی وہی دکاندار اور اس کی پاگل بیوی رہتے ہیں اور میں ہر ماہ ان سے ملنے لازمی جاتا ہوں اور ان کا خرچ بھی اٹھا رہا ہوں۔ برا دکاندار مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں اور یہ ان کی دعائیں ہی ہیں جو میں ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ میری بہن ڈاکٹر بن گئی تھی اور میری ستیلی ماں بھی اپنے مکافات عمل کو پہنچ چکی تھی۔ بابا نے اس عورت کو طلاق دے دی تھی کیونکہ بابا سب کچھ جان گئے تھے۔ میری ستیلی ماں کی بھانجی کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہمیں جو لوگ دکھ دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ صبر کریں کیونکہ زندگی مکافات عمل ہے۔